बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हमारी बहुत मोहतरम, बहुत काबिल इज़्ज़त और पार्टी की जो बानी अरकान हैं, जिन लोगों ने भट्टो शहीद साहब के साथ काम किया हुआ है, और ये वो लोग हैं, ये हमारी बानी की जो टीम्स हैं ना, उनमें शामिल हैं। इनका नाम माशाल्लाह नासरा शौकत साहिबा हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की कोऑर्डिनेटर हैं। और उसके अलावा ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और ये इनके जो हस्बैंड, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, राना शौकत महमूद साहब, वो इंटरनेशनल लेवल के सियासतदान और पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल के सियासतदान थे, और उनको लोग जानते थे, और वो भट्टो साहब के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, वो भट्टो साहब की टीम में शामिल है। तो इससे अंदाज़ा करें कि ये माशाल्लाह ख़ानदान पूरा जो है, इनके फादर और उनके हस्बैंड राना शौकत साहब, और आगे उनकी जो बेटी हैं वो भी पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं, आगे उनका जो बेटा है वो भी पीपल्स पार्टी के जाते हैं। तो ये ख़ानदान ऐसे होते हैं, इन ख़ानदानों की वजह से हमारी पीपल्स पार्टी जो है वो ज़िंदा है। इन्होंने उस पार्टी का स्टार्ट किया और आज तक पार्टी को साथ लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नासर साहब, हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज टाइम दिया। और आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आप, और ख़ास तौर पे आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। जी, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बताएंगे कोई, आप तो खैर बचपन से ही, हमारा जो क्वेश्चन है कि बचपन से पार्टी को आपने कैसे पाया, जब आँख खोली तो पार्टी के साथ कैसे? मैं आपको इस तरह बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद जो थे वो भी सियासी थे। उस वक़्त कायद आज़म के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल थे। उनमें उनकी जो वर्किंग कमेटी थी, उनके वो मेंबर थे। उस वक़्त हम सियालकोट शहर में रहा करते थे, और वो सियालकोट शहर के प्रेसिडेंट थे। और हमने आँख इस तरह खोली कि मेरे वालिद जब पाकिस्तान बना, वो कैद हुए, और उन्होंने, और सबसे उनका एक मुझे बहुत अच्छी बात जो याद है वो ये है कि उस वक़्त एरार वगैरह पाकिस्तान बनने के शदीद ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने ये किया कि जो अब हम जिन्हें मिनॉरिटी कहते हैं, उस वक्त वो शिब्बाज हिंदुओं की जो शेड्यूल कास्ट कहलाया करती थी, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि वो सारे पंजाब में उन्होंने दौरा किया। शेड्यूल कास्ट के जो भी बानी लीडर, जो भी नाम लेवा थे, उन्होंने उनसे मुलाकातें की और उनसे वादा लिया पाकिस्तान बनने के हक़ में वोट देने का, और उन्होंने हमें वोट दिया, जिससे हमारा पाकिस्तान बना। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी तरह उनकी याद है। इस तरह फिर जब हम बड़े हुए तो हमारे ये खून में रचा हुआ था कि काम करना है, और क्योंकि हमारा रुझान जो था वो ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ था। बाज़ मेरी क्लास फेलोज़ मुझे कम्युनिस्ट भी कहा करती थी, क्योंकि मैं वहाँ भी बातें किया करती थी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो जो है पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है। तो वो मुझे कहा करती थी कि आप तो कम्युनिस्ट हो, लेकिन कम्युनिस्ट थे या जो भी थे, वो सोशलिस्ट ज़रूर थे। हम सोशलिस्ट, जब हम यूनिवर्सिटी में गए, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, पेशे के लिहाज से मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। जब मैं साइकोलॉजी वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे, हमारा डिपार्टमेंट जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ा करती थी। तो उस वक्त जो है, उस वक्त भी हमारी बहस मुबाहिसे होती थी। तो बात ऐसी हुई कि 67 में वहाँ पर जो मेरे हस्बैंड राना शौकत महमूद साहब हैं, उन्होंने भुट्टो साहब को यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया। तो वो आए और उनकी पर्सनैलिटी से सब इतना मरगूब हुए कि वो तो उस वक़्त से ही, उस दिन से भुट्टो साहब के दीवाने हो गए। और भुट्टो साहब के, जहाँ भुट्टो साहब जाते थे, जहाँ पर वो तशरीफ़ लेके जाते थे, ये पीछे पीछे उनके जाते थे। और मैं तो
آپ کو میں جیسے بتاؤں کہ پہلے سے ہی یہ ساری چیزیں میرے اندر تھی. میں بھٹو صاحب کو ایسے سمجھتی تھی جیسے وہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ آئے ہیں، اور ان کی پرسنالٹی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی بات کرنے کا طریقہ، وہ ہمیں اتنا مان پایا، اتنا اچھا لگا کہ ہم ان کے پیچھے ہو لیے. 67 میں جب پارٹی تشکیل دی گئی ہے تو اس وقت رانا صاحب کو، یہ مبشر صاحب جو ہیں ان کے گھر میں تشکیل دی گئی تھی، جہاں پر رانا صاحب بھی موجود تھے. تو وہ دن اور آج کا دن ہم پارٹی سے منسلک ہیں، اور مجھے آپ سوال کیجئے میں اس کا جواب دیتی جاؤں گی. اس وقت سے ہم پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. میں چونکہ، اور جب ہماری کیبنٹ اسمبلی بننے لگی تو اس وقت عورتوں کی ٹکٹوں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے آفر ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ ایم این اے کے لیے کینڈیڈیٹ بنے، مگر میں چونکہ میں سرکاری ملازم تھی، تو سرکاری ملازم چونکہ نہیں بن سکتا، تو میں اس وقت پھر انہیں بتایا کہ جی میں تو سرکاری ملازم ہوں. میں پبلک سروس کمیشن کو پاس کر کے بنی تھی، اور میں اس وقت میو ہاسپٹل میں تھی. میو ہاسپٹل میں نے کام کیا ہے، میں نے مینٹل ہاسپٹل میں کیا ہے، میں نے لاہور جنرل ہاسپٹل میں کام کیا ہے. تو وقت گزرتا گیا. رانا صاحب کی میں اس وقت اپنی بات چونکہ کر رہی ہوں، رانا صاحب کی میں کیا خوبیاں بتاؤں. میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ انہوں نے کتنا کام کیا. جو بات آپ مجھ سے کریں گے اس میں رانا صاحب کا اس کام میں حصہ ہوگا. ناصر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، تاکہ آپ نے بھٹو صاحب کی ٹیم بھی دیکھی ہے، آپ نے بی بی شہید کی ٹیم بھی دیکھی ہے، ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوگا، اور اب آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹیم جو ہے، جو ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح شانہ بشانہ کری ہیں. یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے. تو آپ نے جو بی بی شہید کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہوا ہے یا ان کی ٹیم کے ساتھ گزارا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ بی بی صاحبہ کو آپ نے کیسے پایا. بات اس طرح میں شروع کروں گی کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا. سب سے پہلے بھٹو صاحب کا اتنا بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے ہمیں ہر شخص سے ملوایا. وہ یہ نہیں کہ کیونکہ وہ اندر سے بڑے تھے. بعض لوگ جو اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ لیڈران سے ملاقات کرواتے ہوئے ڈرتے ہیں تاکہ یہ کہیں آگے نہ ہو جائے. مگر انہوں نے جہاں تک اسلامک سمٹ ہوئی، یہ بے نظیر سے پہلے یہ باتیں ضروری ہیں. اسلامک سمٹ ہوئی، سارے مسلم ممالک کے سربراہان مملکت جہاں تشریف لائے. ایئرپورٹ سے جس جگہ انہیں ہم نے ٹھہرانا تھا وہاں تک لانے کے لیے رانا شوکت محمود کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لائے انہیں. جن کے ساتھ ان کی وائف یا عورتیں ہوتی تھیں اس کی ڈیوٹی، میری ڈیوٹی تھی کہ آپ ان کو لے کے آئے. تو یہ دیکھیں ہماری خوش قسمتی بھٹو صاحب کی وجہ سے کہ ان سب لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں. ہم نے ایسے سامنے بیٹھ کے ان سے باتیں کی. گورنر ہاؤس میں وہ تشریف لایا کرتے تھے. وہاں پر جب وہ لاہور آتے تھے کھانا ہوتا تھا، ہم اس میں انوائٹ ہوتے تھے. ہماری کیا حیثیت تھی، کیا لوگ تھے ہم، لیکن ہماری اتنی کہ ہم بھٹو سے ملے. ہنری کسنجر آیا جب، اس دن بھی ہم انوائٹڈ تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے دونوں کی تقریریں بھی یاد ہے. ہنری کسنجر نے کہا جو ہماری بات نہ مانے ہم وہ لوگ ہیں جو رولر پھرا دیتے ہیں وہاں. بھٹو صاحب کی مجھے شکل اب تک مجھے آنکھوں کے سامنے آتی ہے. وہ مسکرائے، کہنے لگے ہم بھی بڑے جذباتی سے لوگ ہیں،
آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر این نیچے دیوار میں ہم نے انارکلی چنی ہوئی ہے، جس نے ہماری بات کا نہیں مانا تھا۔ ہم اپنی بات کرنے والے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ پھر ہینری کسنجر نے تقریر میں اپنی میں کہا، کاش کہ میری تقریر بھٹو صاحب کے بعد ہوتی، ان کی تقریر بھی مجھ سے اچھی تھی اور ان کی انگلش بھی مجھ سے اچھی تھی۔ یہ انہوں نے، یہ دیکھیں ایسی باتیں تو ہمارے پاس یہ ایک خزانہ ہے جو ہم نے ہمارے اندر ہے، اور ہم جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں اور آپ بھی اس کو سن کے خوش ہوں۔ اس کے بعد بے نظیر صاحبہ، ان کی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد کیسے شہادت ہوئی، کس طرح ہم نے ان کی شہادت کے بعد اسی گھر سے گرفتاریاں ہوئیں لوگوں کی۔ اتنے لوگ ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ شوکت صاحب کو لڑتے تھے، کہتے تھے کہ لسٹ میں میرا نام بعد میں کیوں ہے، پہلے کیوں نہیں گرفتاری کے لیے، اور گرفتاریاں وہ دیتے جاتے تھے۔ یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ جس جگہ جا کر گرفتاری دینی ہوتی تھی، پولیس پہلے کھڑی ہوتی تھی، سارے لوگ، یہاں تک کہ ہم ایک دفعہ ہماری ایک عورت اس میں، جی آج کوئی فلانا بندہ وہ پہنچا نہیں، تو وہ ٹانگے میں سوار ہو کے سواریوں کے ٹانگے میں گئی، چادر لی، چادر کے نیچے ہار چھپایا، اور وہاں جہاں پولیس کھڑی تھی وہاں چھلانگ مار دی، وہاں مار کے ہار گلے میں ڈال لیا اور کہا یہ، اور وہ اس ٹانگے والے کو پکڑو گے کہ میں نے کی پتہ سواری سی، سواری بیٹھی ہوئی سی، مجھے پتہ کوئی نہیں۔ لوگ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے، اس طرح کام کرتے تھے۔ بے نظیر صاحبہ ابھی بھٹو صاحب کی شہادت نہیں ہوئی تو بھٹو صاحب نے شوکت صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میری پنکی پہلے کہتے تھے ان کو، بے نظیر صاحبہ کو اپنے ورکر سے انٹروڈیوس کراؤ۔ یہ ایک تصویر پیچھے آپ یہ دیکھیں، جی یہ والی یہ تصویر جو ہے، آگے ورکرس ہیں، بے نظیر اپنا نصرت بھٹو صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے، شوکت صاحب بیٹھے ہوئے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ اور میں کہتی ہوں ان کا حافظہ دیکھو، بے نظیر کو نہ کبھی نام بھولیا، اور ورکر آپ ورکر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مجھے شاید نام بھول جائے، ان کو بھول جائے، ان کو نام کے ساتھ سمجھاتے۔ وہ جس کو بھی انہوں نے بات کی انہوں نے نام لے کر کی ہے، اس لیے ان کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کو جانتی ہوں، میں ایسے آپ آئیں آپ تم کہہ کر وہ بات نہیں کرتی تھی، وہ نام سے کرتی تھی۔ اتنی انٹیلیجنٹ لڑکی وہ بھٹو کی ہو سکتی تھی، بالکل، وہ ان کے خون میں تھا وہ سارا کام، حالانکہ وہ تو نہیں اس وقت تو آپ خود اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹی ہیں، یہاں پر ان کی عمر کتنی ہے، کتنی نازک سی چھوٹی سی لڑکی ہے، لیکن وہ ایک آئرن وومن بن گئی۔ اتنا جوش و جذبہ ان میں آ گیا اس لڑکی سے، وہ جب ایک بڑی عورت بنی تو وہ کیسی، تو سارے پاکستان میں جہاں جہاں وہ گئی وہ سب کو جانتی تھی، سب سے ان کی انٹروڈکشن ہوتی تھی، اور انہوں نے اتنا تک وہ یاد رکھتی تھی کہ ہم چونکہ جیلوں میں گئے، میں چونکہ باوجود کہ میں نوکری کرتی تھی، گنا جاتا تھا کہ رانے کے ساتھ صرف یہی کام کرتی ہے زیادہ، تو وہ خود وہ ادھر ادھر ہو کے تو جو جتنی وہ تھی گرفتاریاں تھی وہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگا کے رانا صاحب گئے تھے کہ یہ تم نے گرفتار کرانے ہیں، تو سب کو باہر CID بیٹھی ہوتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ میں آتی جاتی ہوں، تو وہ اس طرح مجھے قلعے میں چلی گئی۔ آپ نے قلعہ کی بھی مشقت برداشت کی ہوئی ہے، یہ پتہ چلا تھا اس کے بارے میں؟ 1 سال تقریباً پورا میں باہر میں، لوگ جنہوں نے لکھ دیا نا انہوں نے کہا کہ آپ لکھ دیں تو آپ جائیں، کہ بھئی ہم آئندہ کچھ یہ نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے۔ میں نہیں تھی لکھ کے دیتی، میں چونکہ لکھ کے نہیں دیتی تھی
تو وہ میری 3 مہینے کے بعد ایک نظر بندی اور آ جاتی ہے، 3 مہینے کی اور آ جاتی تھی، 3 مہینے کی اور آ جاتی تھی، اس طرح 12 مہینے پورے نہیں 11.5 مہینے کہہ لیجیے، سال پورا میں وہاں رہی۔ وہاں سے میں ان کو سٹوری سنائی ہوئی ہے، وہاں سے میں کیسے آئی، کیا ہوا، ایمنسٹی انٹرنیشنل والے مجھے لے کے آئے، وہاں سے میں نے کہاں آنا تھا وہ۔ لیکن اس دوران کہنا میں بے نظیر کی بات کر لینے دوں، وہ میری بیٹی کو خط لکھا کرتی تھی کہ چھوٹی سی بچی ہے، یہی وقت تھا تمہارا ماں باپ کے ساتھ رہنے کا، یہی تھا کہ ان کے ساتھ باہر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، تم اکیلی بیٹھی ہوئی ہو، اور وہ جو ہے دونوں جیلوں میں ہیں، تو اس طرح انہوں نے نا ان کو، پھر وہ بڑی ہوتی گئی، تم کرو جو تمہیں کہہ کے گئے ہیں تو وہی تم نے کرنا ہے، تم نے وہ ایسے، یہ ہوا کہ وہ بنتے بنتے پڑھتی گئی۔ اس کو بھی خیال تھا کہ میں نے، میرا ابو کہتا تھا تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ کسی نے اس سے کبھی پوچھا نا میری بیٹی سے کہ تم کیا بنو گی، تو اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میرے ابو کہتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں نے بننا ہے۔ ہر بات ابو کی بہت مانتی تھی۔ ناصر صاحب، آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کا پوری فیملی، آپ رانا صاحب نے پیپلز پارٹی کو ساری زندگی ویلکم کیا، آپ نے کیا، اسی طرح آپ کے بچوں نے بھی آگے وہی روٹین بنائی آپ والی، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ بچے بھی اپنے فادرز کی بیک پہ چلیں، ان کے کہنے پہ چلیں، تو ماشاءاللہ وہ آپ سے بھی زیادہ اگریسو ہوں گے، جیسے وہ ینگ ہیں۔ جی ہاں، تو جیسے آپ کے دوتا ہیں، آپ کی بیٹی وہ ہیں۔ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اچھا اچھا۔ تو میں یہ آپ کو یہ چھوٹے سے بات میں یہ پوری کر لوں، وہ میری بیٹی بھی جو ہے نا، اس کا بہت اس طرح کہ پارٹی ساری رہی اس گھر میں ہے، جی بالکل۔ آنا جانا عورتوں کا، آدمیوں کا، لڑکوں، سارے ادھر ہی رہے ہیں، تو اس نے باتیں وہ سنی ہے، وہ بڑی اسی میں ہوئی ہے، کسی اور چیز میں وہ بڑی نہیں ہوئی، وہ پیپلز پارٹی میں ہی بڑی ہوئی ہے۔ تیسرا جو آخری خط بے نظیر کا ہے نا میری بیٹی کے نام، وہ ہے جب وہ ڈاکٹر بنی ہے تو انہوں نے کانگریچولیشن کا لکھا ہوا ہے۔ اور میں بات یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ رانا صاحب کی تعزیت پر جب بلاول صاحب تشریف لائے ہیں تو میری بیٹی نے ان کو وہ لیٹر دکھائے، انہوں نے وہ پڑھے، تو جو آخری خط تھا اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، اس وقت ان کی شادی بھی ہو گئی ہوئی تھی، بلاول صاحب بھی پیدا ہو گئے ہوئے تھے، اور بختیوار بھی پیدا ہو گئی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ بلاول اور بختیوار دونوں بھی آپ کو کانگریچولیٹ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر بلاول صاحب ہنسنا شروع ہو گئے، وہ بڑا مسکرائے اور ہنسے، انہوں نے کہا ہاں میری ممی نے یہ بھی لکھا، ہم تو چھوٹے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا اس باتوں کا، تو میری ممی نے یہ بھی لکھ دیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے، بلاول کا بھی وہی خون ہے، وہی خون ہے جو ہمارے بچوں نے دیکھا اپنے ماں باپ کو، تو وہ یوں بنے، تو جو جن کا خون ہی شہادتوں کا خون ہے، جنہوں نے دیکھی شہادتیں ہیں، تو انہوں نے نہیں ہونا تھا۔ بلاول انشاءاللہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ پارٹی کو بہت منظم کریں گے اور بہت آگے لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ ناصر صاحبہ، آپ نے بہت قیمتی، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اور آپ اسی طرح پارٹی کے لیے اگریسو پن دکھائیں، اور وہی چیزیں جو آپ نے اپنی ینگ ایج میں کی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی تک آپ کے ابھی کریں، اور اسے پارٹی کو جو بھٹو شہید صاحب کی پارٹی کو آپ نے بینیفٹ دیے ان کو آگے لے کے چلے، اس کے بعد بی بی شہید کی پارٹی کو، اس کے بعد آپ لگ رہا ہے کہ اسی طرح بلاول کے ساتھ بھی اسی طرح ہی انشاءاللہ رہے گی۔ ہم نہیں ان کے ساتھ کریں گے، انہوں نے وہ بلاول صاحب کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، وہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں، ہاں بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے اور پارٹی آگے ان چلے کے گی۔ ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت صرف شکریہ تھینک یو نہیں، آپ کھانا کھا کے جائیں گے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ یہ میں نے ایک بک بنائی تھی 2008 سے لے کے 2013 میں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہوئی ہے، اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے جو کام کیے تھے وہ آج تک پاکستان کسی پارٹی نے گورنمنٹ نے وہ کام نہیں کیے، تو یہ میں آپ کو شکریہ، پیش کر رہا ہوں۔ بہت مہربانی جی، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو جی۔ تھینک یو جی۔